किताबों की दुनिया के तमाम सामीईन को एक बार फिर खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही ख़ास सफ़र शुरू करने वाले हैं। जी, एक ऐसी गुफ्तगू जो हमें गज़ल और सूफियाना शायरी की गहराइयों में ले जाएगी। बिल्कुल, जहाँ लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहते बल्कि यूँ समझें कि एहसास बन जाते हैं। और इस सफ़र को शुरू करने के लिए हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से बेहतर रहनुमा और कौन हो सकता है। यकीनन। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम अपने सामीईन को ये भी बताते चलें कि हमारे इस चैनल किताबों की दुनिया पर जो मसनवी की हिकायात की सीरीज़ चल रही थी वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। जी, वो सिलसिला रुकेगा नहीं। हाँ, और जिन सामीईन ने वो हिस्से नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। एक ऐसा सिलसिला जो ख़ास तौर पर गज़ल और सूफियाना कलाम के लिए वक्फ है। जी हैं, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की शहरा आफाक मसनवी के बिल्कुल इब्तिदाई अशार से, जिन्हें बांगे ने या बांसुरी का गीत भी कहा जाता है। ये वही अशार हैं जो 6 जिल्दों पर मुश्तमिल एक समंदर का समझें कि दरवाज़ा खोलते हैं। आपने उसे दरवाज़ा कहा, लेकिन बहुत से आलिम तो ये मानते हैं कि ये इब्तदाई अशार सिर्फ दरवाज़ा नहीं बल्कि पूरे समुद्र का अर्क है। अच्छा, जी, उनका जौहर है। ऐसा लगता है जैसे मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी मसनवी का जो मरकजी ख्याल है वो इन चंद लाइनों में निचोड़ कर रख दिया हो। वाह! ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये इंसानी रूह की आप बीती है, अपनी असल से जुदाई, उसकी तड़प और फिर वापस मिलने की एक लाजवाल कहानी। तो फिर आइए उस कहानी को खोलते हैं। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का मसनवी शुरू करने का अंदाज ही बड़ा चौंका देने वाला है। जी, वो रिवायती हमद या नात से आगाज नहीं करते। बिल्कुल, बल्कि एक बांसुरी की शिकायत से करते हैं। पहले 2 अशार कुछ यूं हैं: बिश्नो ए ने चो शिकायत मी कुनद, अस जुदाइयों हिकायत मी कुनद, कजनीस्तानता मरा बुबरीदांद, दर नफीरम मर्दो जन नालीदांद। मतलब बहुत सादा लगता है कि सुनो ये बांसुरी क्या शिकायत कर रही है, ये जुदाइयों की कहानियाँ सुना रही हैं कि जब से मुझे मेरे बांस के जंगल से काटा गया है, मेरी फरियाद पर मर्द और औरत सब रोए हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि ये अजीब आगाज़ नहीं? एक बेजान बांसुरी, लकड़ी का एक टुकड़ा, वो कैसे शिकायत कर सकता है? ये बहुत ज़बरदस्त नुक्ता उठाया आपने। और असल में यहीं से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हमें आम मादी दुनिया से उठाकर इस तारे की दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल, इस तारे की दुनिया में वो पहला और सबसे बड़ा ख्याल जो हमारे सामने रखते हैं वो यही है कि ये बांसुरी सिर्फ बांसुरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? वो कह रही हैं कि हम में से हर एक दिल की गहराइयों में यही बांसुरी है। हमारे अंदर एक बुनियादी एहसास है कि हम कहीं से काटे गए हैं। यानी एक ऐसी जगह की याद जिसे हम ठीक से जानते भी नहीं। जी, वो जो एक बेचैनी, एक खलिश हर वक्त रहती है ना कि कुछ कमी है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये वही बांसुरी की आवाज़ है, हमारी रूह की आवाज़ जो अपनी असल को याद कर रही है। वाह! यानी नीस्तान या बांस का जंगल वो आलम अरवाह है, हमारी इलाही असल, और बांसुरी का कटना हमारा इस दुनिया में आना है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बांसुरी का रोना नहीं, ये हर इंसान का अंदरूनी कर्ब है, ये हमारी रूह की होम सिकनेस है। ठीक है, तो अगर हम सब की रूह ये दुख महसूस कर रही है तो फिर इस दुख को बांटा किससे जाए? ये तो बहुत तन्हा कर देने वाला एहसास है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह इसी नुक्ते पर आते हैं। ये उस सफ़र का अगला मरहला है। वो कहते हैं कि ये बात हर किसी से नहीं की जा सकती। सुनिए, शरह अज़ फ़ुराक़ ताबगुयम शरह दर्द इश्तियाक़, यानी मुझे एक ऐसा सीना चाहिए जो खुद जुदाई के गम में टुकड़े टुकड़े हो चुका हो, सिर्फ उसी से मैं अपनी तड़प का हाल बयान कर सकता हूँ। जी, और फिर अगला मिसरा, हर किसी को दूरे मांद अज असले खेश, बाज जूयद रोज़गार वस्ल खेश, क्योंकि जो भी अपनी असल से बिछड़ता है वो लाशूरी तौर पर वापस मिलने का रास्ता ही तो ढूंढता है। ये तो एक गहरी नफ्सियाती हकीकत है। आप अपना सबसे गहरा दर्द सिर्फ उसे ही समझा सकते हैं जो खुद उस आग से गुजरा हो। बिल्कुल, किसी ऐसे शख्स से बात करना जिसने वो दुख ना झेला हो, दीवार से सर मारने जैसा है। तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की किसी से बात करने की? जी, वो कहते हैं कि मैंने तो कोशिश बहुत की, हर महफिल में अपनी बात रखी,
من بہر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالوں خوشحالوں شدم. یعنی میں خوشحال لوگوں میں بھی رویا اور بدحال لوگوں میں بھی اپنی فریاد سب کو سنائی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے اگلے شعر میں ایک تلخی سی محسوس ہوتی ہے. کون سا شعر؟ ہر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من. ہر شخص نے اپنے گمان اور اپنی سمجھ کے مطابق مجھ سے دوستی کا دعویٰ کیا، لیکن کسی نے میرے اندر جھانک کر میرے راز کو جاننے کی کوشش نہیں کی. ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ سچی ہمدردی تقریباً ناممکن ہے. میں اسے تلخی نہیں بلکہ حقیقت پسندی کہوں گی. وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ آپ کے ظاہر کو، آپ کے حالات کو دیکھ کر رائے بنا لیتے ہیں. صحیح. کوئی آپ کو خوش دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اسے کیا غم ہوگا، کوئی دکھی دیکھتا ہے تو اپنے جیسا کوئی دنیاوی غم سمجھ لیتا ہے. اصل روحانی بے چینی تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں. اور یہیں سے وہ ہمیں اس راز کی طرف لے کر جاتے ہیں نا؟ جی بالکل. اب تک ہم نے دکھ، جدائی، تنہائی کی بات کی، لیکن ان سب کے پیچھے اصل طاقت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو یہ سارا کھیل چلا رہی ہے؟ اور پھر مولانا رحمت اللہ علیہ وہ جواب دیتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتا ہے. جی، وہ کہتے ہیں کہ میرا راز میری فریاد میں ہی چھپا ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے عام آنکھیں اور سننے کے لیے عام کان کافی نہیں ہیں. سرمن از نالے من دور نیست لیک چشم و گوش را آنور نیست. اور پھر وہ دھماکہ کرتی ہیں مثنوی کی شاید سب سے طاقتور لائنوں میں سے ایک. آتش استن بانگے نائے وہ نیست باد ہر کئے آتش نادارات نیست باد. آتش استن بانگے نائے وہ نیست باد. واہ، بانسری کی یہ آواز ہوا نہیں آگ ہے. یہ تو پورا منزل ہی بدل دیتا ہے. بالکل. وہ کہہ رہے ہیں کہ جسے تم ایک اداس دھن سمجھ رہے ہو وہ دراصل آگ ہے، عشق کی آگ. بالکل. اور اس سے ایک لفظ آگ سے پوری نظم میں جیسے جان پڑ جاتی ہے. یہ تباہ کرنے والی آگ نہیں، یہ وہ آگ ہے جو تبدیلی لاتی ہے، جو پاک کرتی ہے. لیکن اگلی لائن تو بہت سخت لگتی ہے. ہر کئے ان آتش ناداراد نیست باد. جس کے اندر یہ آگ نہیں وہ نیست و نابود ہو جائے، اس کا وجود ہی نہ رہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. پہلی نظر میں یہ ایک بد دعا لگتی ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ جو میری طرح محسوس نہیں کرتا وہ مر جائے. جی، لیکن گہرائی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اکثر علماء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر کالا دم ہے، یعنی وہ زندگی کی سانس تو لے رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن زندگی کے اس حقیقی جوشیلے جوہر کا تجربہ نہیں کر رہا. اچھا، تو یہ ایک طرح کا ویک اپ کال ہے. صحیح. یہ مذمت نہیں، ایک پکار ہے کہ جاگو، اس آگ کو اپنے اندر محسوس کرو، ورنہ تمہارا جینا اور نہ جینا برابر ہے. اور پھر وہ اس آگ کی مزید وضاحت کرتے ہیں. آتش اشکست کا اندر نے فتاد جوشش اشکست کا اندر میں فتاد. یہی عشق کی آگ ہے جو بانسری میں آئی تو اس سے نغمے نکلے، اور یہی عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا تو اس میں مستی پیدا ہوئی. یہ تو کمال کا خیال ہے. یعنی کائنات کی ہر خوبصورت اور طاقتور چیز کے پیچھے ایک ہی قوت کام کر رہی ہے، اور وہ ہے عشق. جی، وہ عشق کو کائنات کی بنیادی آپریٹنگ فورس کے طور پر پیش کر رہی ہیں. یہ محض ایک انسانی جذبہ نہیں بلکہ ایک کائناتی اصول ہے. تو اگر یہ عشق اتنی بنیادی چیز ہے تو اس کا ہماری زندگی میں کام کیا ہے؟ مولانا رحمت اللہ علیہ اسے آگے ایک طبیب کے طور پر پیش کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے طور پر جو ہماری بیماریوں کا علاج کرتا ہے. شاد باش اے عشق خوش سودائی ماں، اے طبیب جملہ الطاط ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں. اے عشق خوش آمدید، تو ہمارا سب سے بہترین سودا ہے، تو ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے. لیکن خاص طور پر وہ دو بیماریوں کا نام لیتے ہیں، نخوت یعنی تکبر اور ناموس یعنی جھوٹی شان و شوکت اور انا. اور یہی عشق کا اصل کام ہے. یہ آپ کی میں، آپ کی انا کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. انسان کی سب سے بڑی بیماری اس کا تکبر ہی تو ہے. یہ سوچ کے کہ میں کچھ ہوں. بالکل. اور جب وہ اسے افلاطون اور جالینوس پکارتی ہیں، یعنی فلسفہ اور طب کے سب سے بڑے نام، تو وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہیں. ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی کہے اے عشق تو میرا سپر کمپیوٹر بھی ہے اور میری معجزاتی دوا بھی. وہ اسے اپنے دور کی سب سے بڑی عقلی طاقتوں سے بھی بلند قرار دے رہی ہیں. بالکل. وہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں عقل اور منطق جواب دے جاتی ہے، جہاں دنیا کی بہترین دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں سے عشق کا کام شروع ہوتا ہے.
اور عشق کی یہ طاقت صرف انسانوں تک محدود نہیں، اگلے شعر میں تو وہ اسے پوری کائنات پر لاگو کرتے ہیں۔ جسم خاک از عشق برف لاک شد، کوہ در رقص آمد اچالاک شد۔ مٹی سے بنے جسم کو عشق نے آسمانوں تک پہنچا دیا اور پہاڑ بھی اس کے اثر سے رقص کرنے لگا۔ یہاں تو بات انسان کی نفسیات سے نکل کر فزکس کے دائرے میں جا رہی ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا، یہاں کوہ طور کے اس واقعے کا حوالہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھنے کی خواہش کی، اور وہ تجلی پہاڑ پر پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعے کو عشق کی زبان میں یوں بیان کرتی ہیں۔ عشق جان طور آمد عاشقاں، طور مست خور موسیٰ صاعقہ۔ کہ اے عاشق سنو، عشق کوہ طور کی جان بن کر آیا، جس کی وجہ سے طور کا پہاڑ مستی میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہے جو ایک بے جان پہاڑ میں رقص پیدا کر دے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تجربہ ہماری عقل سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو اگر یہ تجربہ عقل سے اتنا ہی ماورا ہے تو پھر اسے سمجھا کیسے جائے؟ اس راز کو جان کون سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی مولانا رحمت اللہ علیہ خود ہی دیتی ہیں۔ آخری اشعار میں وہ کہتی ہیں، محرم عین ہوش جز بے ہوش نیست، مرزبارہ مشتری جز گوش نیست۔ اس روحانی بیداری کا رازدان کوئی ہوش والا نہیں بلکہ بے ہوش شخص ہے۔ یہ بے ہوش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بے ہوش سے مراد دنیاوی عقل، انا اور ذات سے بے ہوش ہونا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب کوئی آرٹسٹ اپنے کام میں مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے تو اس لمحے اس کی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ صرف اس کام کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ اسی روحانی کیفیت کی بات کر رہی ہیں۔ جب تک آپ اپنی ذات کے خول میں بند ہیں، آپ اس راز کو نہیں پا سکتے۔ یعنی خود کو مٹانا پڑتا ہے، اور اسی لیے شاید وہ آخر میں بات ختم کر دیتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت مثال کے ساتھ۔ جی، در نایاب دو حال پختہ ہیچ خام، بس سخن کوتا باید والسلام۔ ایک کچا پھل کبھی ایک پکے ہوئے پھل کا حال نہیں جان سکتا، اس لیے بات کو مختصر کرنا ہی بہتر ہے۔ والسلام۔ یہ تو ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں اب مزید وضاحت نہیں کر سکتا۔ جی، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے صرف جیا جا سکتا ہے، لفظوں میں مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی کو محبت کیسے سمجھا سکتے ہیں جب تک وہ خود محبت نہ کہے؟ صحیح۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ یہ روحانی پختگی بھی ایسی ہی ہے۔ اس کے لیے عشق کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے، کچے سے پکا ہونا پڑتا ہے، اس لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔ واہ، کیا زبردست اختتام ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ابتدائی اشعار دراصل روح کے پورے سفر کی کہانی ہے۔ جی، ایک مکمل نقشہ ہے۔ یہ سفر اپنی اصل سے جدائی کے دکھ سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک ہمدرد کی تلاش کرتا ہے، اور پھر اس انکشاف پر پہنچتا ہے کہ اس سفر کا ایندھن عشق کی آگ ہے، اور یہی آگ انسان کو اس کے تکبر سے پاک کرتی ہے، اور اسے مٹی سے اٹھا کر کائنات کی حقیقت سے جوڑ دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ احساس کہ اس تجربے کو پانے کے لیے عقل نہیں بلکہ خود کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ سامعین، یہ ہمارے چینل کتابوں کی دنیا پر غزل اور صوفیانہ کلام کی نئی سیریز کا پہلا حصہ تھا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اس سلسلے کا اگلا حصہ بہت جلد پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہیں گے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچا پکے ہوئے کا حال نہیں جان سکتا۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زندگی کے وہ کون سے گہرے تجربات ہیں، چاہے وہ محبت ہو، کوئی بڑا غم ہو یا روحانی تلاش، جنہیں صرف باتوں سے نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ انہیں سمجھنے کے لیے خود اس تجربے کی بھٹی سے گزرنا اور پکنا ضروری ہے۔